दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। अगले कुछ मिनट्स में दुनिया की सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी वो खबरें जो आज हेडलाइंस बनी है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। खासतौर से हेडलाइंस होगी आज आप देखेंगे इजराइल पर ईरान और सभी रेजिस्टेंस मूवमेंट मिलकर कर सकते हैं हमला। हाई अलर्ट पर ज़ायनी फौज, चारों तरफ एयरफोर्स का पहरा। हानिया के कत्ल के बाद नेतन्याहू का बयान, कहा आने वाले दिन होंगे मुश्किल, इजराइल पर हमला करने वालों को चुन चुन कर मारेंगे। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का बड़ा इल्जाम, कहा हानिया के कत्ल में इजराइल के साथ अमेरिका ने की थी मिली भगत। इजराइल ने नए हथियार खरीदने के लिए साइन की एक बड़ी डिफेंस डील। क्या लंबी जंग लड़ने का इरादा रखती है ज़ायनी हुकूमत? खालिद मिशाल बन सकते हैं हमास के नए चीफ, इजराइल के जहरीले हमले में बची थी जान। तेहरान में हानिया का आखिरी सफर जारी, हजारों लोगों ने इस्माइल हानिया को दी विदाई, सुप्रीम लीडर ने पढ़ी नमाज जनाजा। और हिजबुल्लाह ने किया कंफर्म, बेरूत में 2 दिन पहले हुए हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ की हो गई मौत। हसन नसरल्लाह के सबसे भरोसेमंद थे फवाद शुक्र। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर खबरों का, हेडलाइंस का। सबसे पहले जो अलहदा खबर है उसको ले लेते हैं क्योंकि बाकी सारी खबरें जो हैं वो मिडिल ईस्ट से मिलती जुलती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले वो खबर जो थोड़ी अलहदा है, मिडिल ईस्ट से अलग है, और ये रूस से खबर है जहां पर रशिया ने अपने नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ड्रिल्स के 3rd स्टेज की शुरुआत कर दी है। अब ये होता क्या है? ये होता है नॉन स्ट्रेटेजिक, यूं समझ लीजिए गैर रणनीतिक परमाणु ड्रिल होती है, अभ्यास होता है। इसके 3रे फेज को शुरू किया है और इसमें जो है इस्कंदर एम मिसाइलों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया जो गोला बारूद है उसके साथ उसे फिट करना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसे नई जगहों पर छुपाना, उसकी जगहों को, उसके अड्डों को महफूज करना, ये सब कुछ इस ड्रिल में शामिल है। और ये सब कुछ रूस कर रहा है उस खदशे के मद्देनज़र जिसमें उसके ऊपर नाटो फोर्सेस, वेस्ट, ये सब मिलकर हमला कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, आते हैं मिडिल ईस्ट। और आज भी वही मेन खबरें रहेंगी जो कल, क्योंकि यही सबसे बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो आप वो देख ही रहे हैं कि सुप्रीम लीडर खड़े हुए हैं, आयतुल्लाह खामनेई माइक उनके आगे, और ये जो है इस्माइल हानिया का नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। इनके बराबर में ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान हैं और दूसरी तरफ राइट साइड में जो है वो खलील जो है खलील अलहैया वो है, तो ये वो हमास के लीडर हैं। तो ये सब लोग मौजूद हैं इस्माइल हानिया के नमाज जनाजा में। इसके बाद उनके बॉडी को कतर ले जाया जाएगा जहां उन्हें दफन किया जाएगा। इस दौरान तेहरान में हजारों की तादाद में औरत और मर्द इकट्ठा हुए। अगर आप इसमें नीचे जाएंगे तो आपको भीड़ का पता चलेगा। भीड़ बहुत थी, हर तरफ सरों का समंदर नजर आ रहा था और इस्माइल हानिया को किसी ऐसे लीडर की तरह जो है खिराज अकीदत पेश की गई, उनकी आखिरी रस्मात की गई जैसे कि वो ईरान के ही कोई लीडर थे, कोई प्रोमिनेंट हस्ती थे। तो फिलहाल ईरान में इस तरीके का जो माहौल है वो दुनिया में इस वक्त चर्चा का सबब बना हुआ है। और बढ़ते हैं आगे, अगर हम कई चीज़ों पर, कई नुक्ते नज़र से इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हेडलाइंस शो है तो आगे बढ़ते हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन कहती है नेतन्याहू ने कहा है कि चैलेंजिंग डेज अहेड, आगे मुश्किल दिन आने वाले हैं। इजराइल विल एग्जैक्ट हैवी प्राइस फॉर एनी अटैक। लेकिन इजराइल हर हमले का माकूल जवाब देगा, जोरदार जवाब देगा। इस पूरे आर्टिकल में नेतन्याहू ने यही कहा कि हम पर जो जो हमला करने वाले हैं वो खत्म हो रहे हैं। हालांकि आप याद रखिए इजराइल ने इस्माइल हानिया के असैसिनेशन की, उनके कत्ल की जिम्मेदारी नहीं ली है, अभी तक नहीं ली है कि हमने उन्हें मारा है। इस्माइल हानिया का आपको पता है, इस्माइल हानिया जिस बिल्डिंग में, मैंने उसका फोटो देखा, कंफर्म नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखाऊंगा, वो उनके ऊपर एयर स्ट्राइक हुई है, मिसाइल आई है और बताया गया है कि मिसाइल सीधे इस्माइल हानिया के ऊपर आकर गिरी है। क्या कोऑर्डिनेट्स, कितनी बड़ी मुखबरी थी कि ये बिल्डिंग के अंदर, ये कमरे के अंदर कहां बंदा लेटा है, सीधा मिसाइल उनके ऊपर आकर गिरी और वो बचना मुश्किल। तो ये बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। बिना गद्दारी के ये सब नहीं हो सकता। उसके बारे में ईरान की हुकूमत को पता तो लगाना होगा और वो जाहिर है पता कर भी रहेंगे। हो सकता है उन्हें पता चल गया हो। ईरान से बहुत खबरें बाहर नहीं आती, उस बिल्डिंग की तस्वीर नहीं, इस्माइल हानिया की तस्वीर बाहर नहीं आ रही है,
نہ ہی پتہ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ کون پکڑا گیا ہے. چیلنجنگ ڈیز اہیڈ، بنا کسی مخبری کے تو یہ سب نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا ہے نتن یاہو نے کہ ہم لوگ کے لیے تیار ہیں، اور گنایا بھی کہ ہم نے یمن کے ساتھ کیا کیا. ابھی 2 دن پہلے جو ہے مجدال شمس پر جو حملہ ہوا، گولان ہائٹس کے علاقے میں 12 بچے مارے گئے، اس کا جو سازش کرتا تھا، بلو پرنٹ بنانے والا تھا، وہ ہم نے بیروت میں پرسوں حملے میں مار دیا، لیکن اسماعیل ہانیہ کا نام نہیں لیا. خیر، یہی کہا ہے کہ آگے جو بھی حملہ کرے گا اس کو ہم زوردار طریقے سے جواب دیں گے اور اس کا خاتمہ کر دیں گے. اگلی خبر یہ بتاتی ہے ٹائمز آف اسرائیل کی ہی کہ اسرائیل کے اندر بڑی دہشت ہے، بڑا ڈر ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایران لیڈ ایکسس لائکلی ٹو لانچ جوائنٹ اٹیک، کہ ایران کی جو پراکسیز یہ لوگ کہتے ہیں، جیسے یمن کا جو ہے حوثیز ہو گئے، لبنان کا حزب اللہ ہو گیا، یہ اور سیریا اور عراق کے جو ریزسٹنس موومنٹ ہیں، یہ چاروں یعنی عراق، سیریا، لبنان اور یمن، ان چاروں کے ساتھ مل کر ان 4 ملکوں سے ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا، یہ کہا گیا ہے. لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کچھ اچیو کر لیا گیا ہے غزہ میں، وہ اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یا وہ ہم سے کھو جائے گا، ایسا نہیں لگتا. مطلب اسرائیل نے جو کچھ بھی حاصل کر لیا ہے غزہ کے اندر، جہاں تک قبضہ کر لیا ہے، اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے کتنے بڑا حملہ ہو جائے، وہ نہیں گوا پائے گا. وہ جو حاصل کر چکا ہے، جیت چکا ہے. یہ کہا گیا ہے اس ہیڈ لائن میں، اور یہ مانا گیا ہے کہ چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے اوپر. مڈل ایسٹ مانیٹر نے آج خبر دی ہے، خالد مشعل یہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے اگلے چیف ہو سکتے ہیں اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد، اور یہ اسرائیل کے ایک قاتلانہ حملے میں بچے تھے. ان کا یہ فوٹو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، خالد مشعل ہیں، اور ان کا یہ فوٹو قطر کا ہے، 20 مئی 2014 کا، پرانا ہے. خالد مشعل کو 1997 میں ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا. انہیں جارڈن عمان میں ان کے دفتر کے باہر اسرائیل کی جو کچھ بھی ایجنٹس ہوں گے، انہوں نے انجیکشن دے دیا تھا چلتے پوائزن کا، یا پھر کہیں پر بھی، اور اس سے یہ ریکور ہوئے تھے، اس سے یہ بچے تھے. یہ بڑے لیڈر ہیں، سینئر ہیں، اور ان کے اندر بھی بڑی کیپیبلٹیز ہیں. ان کا جو انفلوئنس ہے دوسرے ممالک کے لیڈرز پر وہ بھی زیادہ ہے. اس وجہ سے ان کے چانسز زیادہ ہیں کہ یہی اگلے لیڈر ہوں گے. ویسے بھی ویسٹرن فورسز اور اسرائیل بھی کہہ چکا ہے کہ حماس میں یا کسی بھی ریزسٹنس موومنٹ میں لیڈر کی کمی نہیں ہے، آپ ایک کو مارو گے دوسرا آ جائے گا. اس طریقے سے تو انہیں کمزور کیا نہیں جا سکتا. یمن نے ایک بڑی وارننگ دی ہے، اور یہ المسیرہ کی ہیڈ لائن ہے، المیادین کی، لبنان کے ویب سائٹ کی، کہ سید الحوتی جو سب سے بڑے لیڈر ہیں حوثیز کے، انہوں نے کہا ہے کہ ریزسٹنس ایکسس ول ایونج مارشلڈ لیڈرز. کہ ریزسٹنس ایکسس جو ہے نا، پھر وہی حوثی، حزب اللہ، حماس اور وہاں کے عراق اور سیریا کے گروپ، یہ شہید ہوئے لیڈرز کی موت کا بدلہ لیں گے. کون؟ اسماعیل ہانیہ کا، اور جو حزب اللہ کے وہاں مرے گئے بیروت میں. تو ان سب کا بدلہ لینے کی قسم یمن کے حوثیز نے بھی کھائی ہے. بڑا ایسکیلیشن ہو سکتا ہے، اس سے ہر کوئی جو ہے وہ وابستہ ہے، سمجھ بھی رہا ہے. ایران کے نئے صدر جو ابھی 2 دن پہلے جنہوں نے حلف لیا ہے، جن کی اس میں گئے تھے ہانیہ، خیر، یہ مسعود پزشکیان، انہوں نے پہلا حملہ ایک طریقے سے امریکہ پر کیا ہے اپنے حلف اٹھانے کے بعد، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو اسیسینیشن ہوا ہے، جو اسماعیل ہانیہ کا قتل ہوا ہے ایران کے اندر، وہ پلان اسرائیل کا تھا، اور اس میں امریکہ پورے کا پورا شامل تھا. مانا یہ جا رہا ہے، کچھ چرچا ہے دوستوں، کہ ابھی بینجامن نتن یاہو کی وزٹ ہوئی تھی امریکہ کی پچھلے ہفتے، بلکہ اسی ہفتے، یہ ہفتہ ختم نہیں ہوا، ابھی لوٹے ہیں. تو وہیں پر یہ پلان بنا ہے، یہ چرچا ہے، وہیں پر یہ پلان بنا ہے کہ ابھی ایران میں ہونے والی وہ سیرمنی کیا کچھ کر سکتے ہو بڑا. تو اس طریقے سے کہا جا رہا ہے. ایرانین سورسز جو ہیں یا جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ساری بات کر رہے ہیں. اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری، جس کا منسٹر یوآف گیلنٹ ہے، اس نے ایک بہت بڑی میسو ڈیل، لکھا ہوا ہے میسو ڈیل، سائن کی ہے ایلبٹ سسٹمز کے ساتھ، آرمز اور امینیشن کے لیے، گولہ بارود کے لیے، ڈرونز کے لیے، میزائلز کے لیے. یہ ایلبٹ وہی ہے جو یہاں پر صاحب کے دوست کے ساتھ جو ہے، جن کا پارٹنرشپ ہے اور ڈرون بنتے ہیں.
تو یہ اب اور خطرناک ہتھیار بنائیں گے. لیکن اتنی بڑی ڈیل، یہ نیو اسرائیلی شیکل 1.5 بلین کی ڈیل ہے. اگر ڈالرز میں اسے کنورٹ کریں تو 340 ملین ڈالر کی ڈیل ہے. یہ ایک اتنی سی رقبے والے جو آکوپیشن کو، جس میں اس کا ملک کم ہے، باقی قبضائی ہوئی زمین ہے، اسے یہ سب کیوں چاہیے؟ لیکن کمال کی یہ کہ جہاں میں اتنے رقبے کی بات کرتا ہوں، اس نے سب کو ہلا کر رکھا ہے. یمن میں جاتا ہے حملہ کرتا ہے، اسرائیل میں جاتا ہے حملہ کرتا ہے، فلسطین میں جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، کوئی سب چپ بیٹھے. اصل میں اس اتنے سے کہ پیچھے اتنا والا وہ جو بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے ہیں سب. ورنہ یہ کتنی بھی ڈیل ویل کر لیں، انہیں تو ایجپٹ اور جارڈن ہی نپٹ لیں گے. لیکن وہ جو پیچھے سے آتے ہیں ہتھیار، وہ اس کی مضبوطی کا اصلی آدھار، اصلی بیس ہے. ماسکو یعنی روس نے، آر ٹی کی خبر ہے، روس نے اسرائیل کو گراس وائلیشن آف انٹرنیشنل لا کہنے والی اینٹی بتایا ہے. کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گھور، بہت ہی خطرناک طریقے سے وائلیٹ کر رہا ہے انترراشٹری قانونوں کو، انٹرنیشنل قانونوں کو وائلیٹ کر رہا ہے. اسرائیل سب ختم کر رہا ہے. وار کرائم جیسے حالات ہیں، لوگوں کو بھوک پیاس کے سے مارے جانے کی سازش چل رہی ہے. لگاتار بچوں اور عورتوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ایمبولینسز، جرنلسٹ، سب پر. خیر، کان نیوز وہاں کا ایک بڑا نیوز چینل ہے اسرائیل کا، جیسے یہاں سب سے تیز ہے ویسے وہاں پر یہ بتایا گیا ہے. اس میں جو ہیبریو میں لکھا ہے اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ امریکی حکومت نے یہ ڈر ظاہر کیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد اب جو ہوسٹیج ڈیل ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے، اس میں بات چیت کمپلیکیٹڈ ہو سکتی ہے. ابھی تک حماس مان رہا تھا، اب ہو سکتا ہے حماس کوئی شرط رکھ دے، یا حماس اب کہے کہ اب ڈیل نہیں ہوگی، اب تم جنگ ہی لڑ لو. The American asked the Qataris and Egyptians to do everything to promote the negotiations for the deal. اب امریکی سرکار کے جو آفیشلز ہیں، انہوں نے قطر اور مصر میں جو آفیشلز ان کے کانٹیکٹ میں ہیں، جو اس ہوسٹیج ڈیل میں شامل ہیں، ان سے کہا ہے کہ بھائی اسے کسی طریقے سے عملی جامہ پہناؤ. حزب اللہ نے اپنے کمانڈر فوج شوکور سید محسن بھی نے کہتے تھے، ان کی موت کا اعلان کیا ہے. حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ بیروت میں ہوئے حملے میں شہید ہو گئے، جو پرسوں رات ہوا تھا. بیروت میں اسرائیل نے ڈرون سٹرائک کی تھی اور وہاں پر ایک بلڈنگ گری تھی. کل رات جب پورا ملبہ ہٹا ہے تب ان کی باڈی ملی ہے، تب جا کر یہ کلیئر ہو سکا ہے کہ اب یہ نہیں رہے. اور یہ بہت بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے کمانڈر. اصل میں حسن نصر اللہ کے بعد انہیں گننا جاتا تھا کئی معنوں میں، پولیٹیکلی نہیں لیکن کم سے کم ملٹری کے اس پر. اور یہ بتایا جاتا ہے جتنے بھی بڑے حملے ہوئے ان میں ان کا ہاتھ تھا. اور ابھی اسرائیل انہیں مانتا ہے کہ ذمہ دار جو مجاز شمس میں ہوا تھا وہ اس کا بھی ماسٹر مائنڈ انہیں مانتا ہے، جبکہ حزب اللہ کہہ چکا ہے اس حملے سے ہمارا لینا دینا نہیں تھا. ان کو نمبر 2 کی حیثیت کا بھی حزب اللہ کے اندر مانا جاتا تھا. ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور امید ہے حسن نصر اللہ آج اس بارے میں بیان دیں گے. خیر، لفتھانسا ایئر لائنس آپ سب نام جانتے ہوں گے، بڑی مہنگی اور شاندار ایئر لائنس ہے. اس نے تیل اویو میں اپنی فلائٹ کو لینڈ کرانے سے ہی انکار کر دیا اور اٹھا کر فلائٹ ہوا سے ہی لے گئے سائپرس. وہاں پر پہنچے اسرائیل کے مسافر، بولے نہیں نہیں نہیں، تمہارے ہاں ہماری فلائٹ لینڈ نہیں ہوگی، تم پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس حملے کی چپیٹ میں ہم کیوں ہیں، پھر تو ہم الزام ہی نہیں دے پائیں گے، جنگ کا ماحول ہے. تو لفتھانسا نے اسرائیل کے لیے اڑانے بھرنے سے انکار کر دیا ہے، بولے تمہارے جتنے لوگ ہیں سائپرس میں چھوڑ دیں گے، اٹھاؤ خود ہی. الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے، ہانیہ کلنگ ان ایران رسک ڈریگنگ یو ایس انٹو وار. یہ اصلی وجہ ہے، اصلی وجہ یہی ہے اسماعیل ہانیہ کا قتل، اور وہ بھی ایران کے اندر. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایران بدلہ لے گا، زبردست بدلہ لے گا، کیونکہ اسماعیل ہانیہ وہ کمانڈر نہیں جن کا بدلہ لینے کے لیے وہ اپریل میں ڈرون اڑائے تھے. اسماعیل ہانیہ بہت بڑی ہستی تھے ریزسٹنس موومنٹ کے اعتبار سے. ان کا ایران میں مارا جانا، ایران کے ایک مہمان کا مارا جانا، ایران کی سیکیورٹی بریچ ہو جانا، اتنے الزامات، اتنی فضیحت، اس کا بدلہ ایران بڑا لے گا. ایران بدلہ بڑا لے گا تو امریکہ ساتھ آ جائے گا. یہ ساری کہانی ہے. اسی لیے یہ ڈر اور خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں. ہاں، یہ ایک خبر ہے مڈل ایسٹ مانیٹر کی آج 1 اگست کی کہ ارسٹ وارنٹ نیتن یاہو اور یوآف گیلنٹ کے ساتھ بلا شبہ بہت جلدی ایشو ہو سکتے ہیں.
بہت جلدی ایشو ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا سفر انٹرنیشنلی بہت مشکل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ اس بلیٹن کو دیکھنے کے لیے. دنیا ٹوڈے ہمارا دوسرا چینل ہے اور وہاں پر بھی جائیں. وہاں ویژولز کے ساتھ ریسرچ کے ساتھ شو آئیں گے. روز نہیں آئیں گے, تھوڑے ان میں ٹائم لگتا ہے, تو 1 دن 2 دن کا کبھی گیپ ہو جائے گا. اسے ضرور جوائن کر لیں جا کر. اور ہاں, یہ QR کوڈ ہے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. آپ لوگ بہت خوبصورت ویورز ہیں. اپنا دھیان رکھیے, سلامت رہیے, خوش رہیے.